बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजकल चर्चे चल रहे हैं पाकिस्तान की मीडिया पर ANP के तीसरे वली अहद एमल वली ख़ान के। एमल वली ख़ान जो ग़ालिबन पहली मरतबा सेनेट में मेंबर बने हैं और वो बलूचिस्तान से मेंबर बने हैं, उनकी जो पहली तकरीर थी और कम उम्र नौजवान और लीडर ANP के, और उनकी तकरीर को काफ़ी तनकीद से भी देखा गया है, काफ़ी उन्हें पजीराई भी मिली है और काफ़ी लोग जो है वो उन्हें एक अच्छा और नेक शुगुन भी कहते हैं। और काफ़ी लोग उनकी तकरीर को काफ़ी ज़ावियों से देख रहे हैं कि काश ये हकीकतन होता और काश इस पर अमल पैरा सियासतदान करते। तारीख़ पर अगर रोशनी दौड़ाई जाएगी तो ऐसी तकरीर जिसे सेंसर भी किया गया है, पहले भी काफ़ी ऐसी तकरीर जो रहनुमा हैं मुख्तलिफ़ जमातों के वो कर चुके हैं और उनकी तकरीर जो है वो सेंसर की गई है। काफ़ी सियासतदानों को उनका जो नताइज हैं वो भुगतने पड़े और काफ़ी सियासतदानों को अपनी जमातों से भी हाथ धोना पड़ा। ANP को तोड़ा गया, जो पाकिस्तान की जमात हुआ करती थी। एमल वली ख़ान का कहना था कि उन्हें सेनेटर बनाने में आसिफ अली जरदारी का कलीदी किरदार था और बिलाल भुट्टो ने भी किरदार अदा किया और वो सेनेट में आए और उन्होंने पहली तकरीर की और काफ़ी उन्होंने वो बातें की जो पहले लोगों ने सुनी हुई थी और उन पर मनोअन अमल जो है वो करना किसी को है वो नहीं होता, नहीं करते हैं। सियासतदानों को हदफ तनकीद बनाया जाता है और इसमें सियासतदानों का ज़ाती भी किरदार है और वो किरदार मशकूक भी रहा है। सियासतदान कभी एक पेज एक नहज पर नहीं होते और काफ़ी जो है वो सियासत को एक व्यापारी के तौर पर देखते हैं और व्यापारी के हिसाब से तोलते हैं। मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ को 3 मरतबा इक़्तिदार मिला और उन्हें जिन साजिशों के तहत हटाया गया या जिन साजिशों के तहत मोहरा बना के उन लोगों को इनसे इक़्तिदार छीना गया, उसके बावजूद भी वो इन चीज़ों से बाज नहीं आए। इमरान खान को जब लॉन्च किया गया और नवाज शरीफ को हटाया गया तो नवाज शरीफ की वो तकारीर आज भी स्क्रीन पर दिखाने के काबिल नहीं और उन पर पाबंदी आयद कर दी गई थी कि उनकी तकारीर यहाँ पर नशर नहीं होंगी। कौमी जो हमारे नशरियाती इदारे हैं उन पर काफ़ी चैनल्स ने उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो दिखाना ही छोड़ दी और नवाज शरीफ पर पाबंदी लगाई गई, जैसे बानी जो MQM है उस पर या बानी PTI की तरह। एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करना और एस्टेब्लिशमेंट में ख़ास तौर पर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करना और उनसे मफाहमत का हाथ मिलाना, ये पुराना वतीरा है सियासतदानों का। जब PDM की हुकूमत थी और निगरान सेटअप बना तो मौलाना फजल रहमान की वो तकारीर देख लें जिनमें वो काफ़ी प्रो एस्टेब्लिशमेंट नज़र आ रहे थे। तब्दीली तो कोई नहीं आई है लेकिन वो काफ़ी हद तक जो है वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट थे। अब जब उन्हें अक्सरियत खैबर पख्तूनख्वा में नहीं दी गई तो वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो गए और ख़ास तौर पर वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के एंटी है। एमल वली ख़ान की जमात जो है पाकिस्तान में हुआ करती थी और ग़ालिबन जो मौजूदा सदर ममलकत है उनके वालिद भी ANP के सदर हुआ करते थे, सिंध के हाकिम अली ख़ान जरदारी। तो उस जमात को ख़त्म करके एक 4 सदा तक महदूद किया गया और इसी तरह जिस तरह एक स्विमिंग पूल में किसी की आंखें हाथ पाँव बांध कर उतारा जाए कि आप स्विमिंग कर लें,
تو یقیناً وہ ڈوبے گا، سوئمنگ کہاں کرے گا؟ تو ANP ہو یا نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ سے کاف لیگ بنائی گئی اور کاف لیگ سے کافی اور بھی شاخیں نکالی گئی، اور پتہ ہوتے ہوئے بھی سیاستدان ایک پیج پر نہیں تھے۔ بے نظیر بھٹو جلاوطنی کا دور دیکھا اور 9 سال جلاوطن رہی، اور مشرف کے دور میں ان کی پارٹی سے پیٹریاٹ بنائی گئی۔ اسی طرح آپ BNP کو دیکھ لیں، ان کی کافی شاخیں بنائی گئیں، ANP کے کئی رہنماؤں کو توڑا گیا اور انہیں الگ سی جماعتیں بنانی پڑی، اور منظور پشتین کو جو ہے اسپیس دیا گیا، اور ان کی جگہ جو ہے وہ PTI کو اسپیس دیا گیا، مولانا کو اسپیس دیا گیا، پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا سے ختم کی گئی، اسی طرح پنجاب سے پیپلز پارٹی کو ختم کیا گیا۔ یہ قومی جماعتیں تھیں جو پاکستان کھپے کا نعرہ لگاتی تھیں اور پاکستان کو یکجا دیکھنا چاہتی تھی۔ بے نظیر کا نعرہ ہوا کرتا تھا کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر، اس کو توڑا گیا، سندھ تک محدود کیا گیا، اور اس میں جو کہہ لیں کہ قصوروار عوام نہیں ہے، ووٹر نہیں ہے، قصوروار وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جو چاہ رہی ہے کہ ان جماعتوں کی اجارہ داری ختم ہو، اور ان اجارہ داری ختم ہونے میں سیاستدانوں نے ہی کردار ادا کیا ہے، سیاستدانوں نے ہی ساتھ دیا ہے۔ جیسے کہ میثاق جمہوریت بے نظیر بھٹو شہید نے بنائی، نواز شریف اس سے مکر گئے اور 2008 میں کالا کوٹ پہن کر جو ہے موجود اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے خلاف عدالت میں پہنچ گئے، اور افتخار چودھری کی عدالت میں انہوں نے میمو گیٹ اسکینڈل دوسرے کئی جو ہے وہ واقعات لے کر رونما ہوئے، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ یوسف رضا گیلانی کو وزیر اعظم شپ سے ہاتھ دھونا پڑا۔ تو ان روشوں سے ان کے خلاف کہیں کہ کافی جو رویہ ہے ان سے سیاستدان نہیں سیکھتے ہیں۔ محمود خان اچکزئی کی تقریر آپ دیکھ لیں کہ وہ کس طرح انہوں نے تقریر کی، اس میں کیا کیا انہوں نے شامل کیا کہ جو موجودہ 2024 کی الیکشن ہے بلوچستان میں کتنے اربوں میں خریدی گئی، اور جو ہمارے سرحدیں ہیں وہاں سے کن چیزوں کی اسمگلنگ ہو رہی ہے، اور اس میں کون سے ہاتھ ملوث ہیں، یہ محمود خان اچکزئی نے بولا۔ سینیٹ میں جب عدم اعتماد کی تحریک آ رہی تھی ان سنجرانی کے خلاف، صادق سنجرانی کے خلاف، تو اس میں جب ناکامی ہوئی تو مرحوم حاصل بزنجو صاحب کے وہ الفاظ مجھے یاد ہیں جن میں انہوں نے کہا کہ آپ نے جنرل فیض امین کا نام سنا، انہوں نے ہماری تحریک ہے وہ ناکام بنا دی۔ آصف علی زرداری نے اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کی تو انہیں بھی ملک سے باہر جانا پڑا۔ اسی طرح بے نظیر جلاوطنی کے دور میں سے گزری، GM سید کے ساتھ کیا ہوا، آسما جہانگیر بولتی رہی، ان کے ساتھ کیا ہوا، اور اختر مینگل ابھی بول رہا ہے ان کے والد سردار عطا اللہ مینگل کے ساتھ کیا ہوا، خیر بخش مری کے ساتھ کیا ہوا، بلوچستان کے اندر جو بلوچستان کے کافی رہنما مسنگ پرسن ہیں، یا کئی رہنماؤں کو جیل کے عقوبت خانے میں ڈالا گیا، کئی رہنما دنیا سے کوچ کر کے چلے گئے۔ تو سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ اس میں ایمل ولی خان کی تقریر کا جو لباب لیا جا رہا ہے وہ سیاستدانوں نے پہلے ہی اس پر گفتگو کر چکے ہیں۔ زیارت میں بانی پاکستان کو کیوں چھوڑا گیا، اس پہ انہوں نے وضاحت مانگی، اور وہاں پر طالبان کے حوالے سے ان کو اسٹرانگ کیا گیا، ان پر انہوں نے وضاحت مانگی۔ 9 مئی کے جو واقعات میں ملوث تھے ان کو کس طرح اکوموڈیٹ کیا گیا، کس طرح انہیں جو ہے وہ حکومت دی گئی، خیبر پختونخوا میں خاص طور پر اور انہوں نے جو خیبر پختونخوا کی حکومت بنائی گئی اس میں کرداروں کو انہوں نے جو ہے وہ عیاں کیا۔ تو یہ چیزیں ڈھکی چھپی نہیں ہیں، جو نئی چیزیں ایمل ولی خان نے کی ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ طالبان کو اکٹھا کرنے میں جنرل حمید گل کا اہم رول رہا، اور انہوں نے سارے پاکستان کو طالبان کے حوالے کرنے کی جو کوششیں کی ان کو سیاستدانوں نے یقیناً جو ہے وہ ناکام بنایا۔
اور یہ جو مختلف جو جماعتیں ہیں ان کو ختم کر کے ان کی شاخیں بنائی گئی، ان کو توڑ کر جو ہے وہ دوسری شاخیں بنائی گئی. تو یہ سلسلہ نہ رکنے والا ہے، اور یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے، 76 سالوں سے یہ پریکٹس ہو رہی ہے کہ اس کو توڑو، اس کو ختم کرو، اس کو آگے لاؤ، اس کو پیچھے لاؤ. یہ عمران خان ہے جو اسٹیبلشمنٹ، خاص طور پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں بولتے. وہ 3 سے 4 ان افراد کا تذکرہ کرتے ہیں جو سمجھتا ہے کہ ان کی آزادی میں، ان کے اقتدار میں رکاوٹ ہے، اور ان کا نام لے کر جو ہے وہ رہنما ان کے جو ہے بیانات دیتے ہیں، وہ اپنے اظہار کرتے ہیں، اپنے اظہار میڈیا کو بتاتے ہیں. لیکن ایمل ولی خان کی تقریر اپنی جگہ پر، اسما جہانگیر کی تقاریر اپنی جگہ پر، نواز شریف، آصف زرداری، بلاول بھٹو کی تقاریر اپنی جگہ پر، اختر مینگر چیخ چلا کر رہے ہیں. ان کی جماعتوں کو مختلف جو ہے وہ ٹکڑوں میں بانٹا گیا، اس میں باپ پارٹی بنائی گئی، بلوچستان میں انہیں اکثریت دی گئی. فاٹا جب مرج ہوا تھا کے پی کے میں، تو انہیں رہنماؤں کو کہا گیا کہ آپ باپ پارٹی میں چلے جائیں. تو یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ سیاستدانوں کو سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ اب کیا ہو رہا ہے. نواز شریف تو اپنے اس ماضی میں وارداتوں سے سیکھے ہی نہیں ہے. جیسے ایک بندہ ہوتا ہے کہ سیکھ جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا. پیپلز پارٹی سیکھی ہے، اے این پی سیکھ چکی ہے، مولانا نہیں سیکھتا، یہ اپنا عمران خان نہیں سیکھ رہا، نواز شریف نہیں سیکھ رہا ہے. اس میں ہر کوئی اپنا جو ہے وہ مدعا لے کے بیٹھا ہوا ہے. صوبوں کا خیال نہیں ہے، صوبوں کے معاملات کا خیال نہیں ہے. بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہاں پر آپ کو پتہ ہوگا کہ پشاور میں جو پی ٹی آئی کے رہنما ہے وہ دھاوا بول کر جو ہے وہ گرڈ اسٹیشن پر گئے اور بجلی چالو کر دی، اور املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. سندھ میں بجلی ہے ہی نہیں، سندھ میں جو ہے وہ کافی چیزیں ہیں جو نہیں ہیں، لیکن سندھ کا مقدمہ کوئی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. پنجاب میں لانچ کیا گیا ہے پرویز الہی کو. ناظرین آپ کو پتہ ہوگا کہ اسے لایا گیا ہے، اور کس طرح لایا گیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا کیسا رخ جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر چلے گا، اور پی ٹی آئی کی کیسی وہ جو تبدیلی عمران خان لانا چاہتے ہیں وہ پرویز الہی اب اس کو کس طرح کیش کروائے گا، اور پی ٹی آئی کے اب کتنے دھڑے جو ہیں وہ بننے والے ہیں، یہ آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا. لیکن سیاستدان آپس میں مل جل کر جب باتیں نہیں کرتے، مل جل کر جو ہے وہ ایک کام نہیں کرتے، تو یقیناً ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو ان کو فائدہ ہوتا ہے، اور اسی فائدے سے لے کر جماعتوں کو ٹکڑوں میں بانٹتے ہیں. اے این پی کو لے کے جو ہے وہ بلوچستان سے جتواتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کو خیبر پختونخوا سے لے کر وہاں جتواتے ہیں، باپ پارٹی کو جو ہے وہ فاٹا سے جتواتے ہیں. تو یہ ہوگا جب آپ ایک پیج پر نہیں ہوں گے، آپ جب میثاق جمہوریت کر کے ان پر عمل نہیں کریں گے، تو یقیناً ایسی فضا قائم ہوگی. ایمل ولی خان کے سوالات اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کا ساتھ کون دے گا اور ان کے ساتھی کون ہوگا، یہ آنے والے وقت پر پتہ چلے گا. یا اس کا مورال ڈاؤن کرتے ہیں یا اس کو اپ کرتے ہیں، یہ آنے والے کمنگ دنوں میں پتہ لگ جائے گا.